बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद मोहसिन बुखारी फ्राम यूके। आज मैं आपकी खिदमत में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन और उनके आबा व अजदाद का तज़किरा करना चाहता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुन नबीयीन तक आपका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो अल्लाह ताला ने जब कुछ न था तो उस वक्त खल्क किया था, और इस नूर को अल्लाह ताला ने पाको पाकीज़ा वालिदैन और आबा व अजदाद हुजूर के उनकी वसातत से ये नूर हज़रत अब्दुल मुत्तलब जो आपके दादा उनकी पेशानी मुबारक में मुंतकिल हुआ, और वहाँ से हज़रत अबू तालिब और हज़रत अब्दुल्ला इनकी पेशानियों में मुंतकिल हुआ, और हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमना की आगोश में इस नूर का ज़हूर हुआ। अब आपके जो जद्द अंबिया थे, जो जद्द अमजद हैं और जद्द अंबिया भी हैं, वो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, रसूल और सबसे बढ़कर खलीलुल्लाह, अल्लाह के खलील। तो उनको हुक्म होता है कि अपने बेटे की कुर्बानी दे दें। अब उन्होंने हुक्म माना और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर दिया, और दोनों बाप बेटे की आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी। इसी इस्ना में अल्लाह ताला ने जब उनका खुलूस देखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुम्बा लेके आ गए हज़रत इस्माईल की जगह, और वो दुम्बा ज़िबा हो गया, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुतमिन हुए कि मैं अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया, जो कि सख्त तरीन इम्तिहान था। अब जब उन्होंने देखा तो परेशान हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मेरे खलील, आपने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। मैंने ये कुर्बानी तुम्हारी अगली नस्लों तक मुअख्खर कर दी है, और इस इम्तिहान में कामयाबी का मैं आपको इनाम ये दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें इमाम बना रहा हूँ। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी, पैगंबर, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि खलीलुल्लाह भी थे, इन सबसे बड़ा टाइटल इमामत का आपको मिल गया। यहाँ डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि गरीब व सादा व रंगीन है दास्तान हरम, नहायत इसकी हैं हुसैन, इब्तदा है इस्माईल। कि जो कुर्बानी मुअख्खर हुई थी वो हज़रत इमाम हुसैन और उनकी आल औलाद ने वो कुर्बानी दी। अब मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ कि वो अल्लाह की बड़ी पसंदीदा नबी थे, और उन पर दुरूद व सलाम अल्लाह ने भेजा, जो कि हम हर नमाज में पढ़ते हैं। नमाज मुकम्मल उस वक्त होती है जब दुरूद पढ़ा जाए। अब मैं आपको दुरूद पाक का एक हिस्सा पढ़ के सुनाता हूँ कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, नबी पाक पर और उनकी आल पर इस तरह दरूद भेज जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर दरूद भेजा था। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल ये दरूद के मुस्तहिक हुए। अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दे दी तो अल्लाह ताला खुश हुए, और उन्होंने कहा कि आज से मैंने ए इब्राहीम आपको तमाम उम्मत का इमाम बना दिया। तो ये टाइटल इतना अजीम व आलीशान था कि
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہ جو امامت ہے یہ میری ذریت میں بھی رکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے رسول، اے میرے خلیل، آپ کی دعا قبول ہوئی، لیکن یہ امامت ایسی چیز ہے کہ یہ ظالموں کو نہیں جائے گی، یعنی جو مخلص اور عادل بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، یہ امامت ان کی طرف جائے گی، اور جو ظالم تھے، ذرا بھی ظلم جن میں تھا، وہ اس لڑی سے فارغ ہوتے گئے، اور پاک و پاکیزہ ہستیاں جو تھیں وہ امامت کی حقدار ٹھہری، جن میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت ملی، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، پھر آگے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ملی، جنہوں نے وہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ یہ تمہاری جنریشن میں یہ جائے گی، تو وہ حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر علیہ السلام اور ان کی باقی فیملی اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ اب اس کا میں ثبوت جو اپنی ینگ جنریشن کو دینا چاہتا ہوں وہ سورۃ فیل ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اے میرے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ صورت آپ کی پیدائش سے پہلے کی ہے۔ اب یمن کا بادشاہ طاقت کے نشے میں ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوا۔ اس نے مکہ معظمہ کے قریب اپنی فوج کو پڑاؤ ڈھالا فوج کا، اور دیکھا تو بہت سے سینکڑوں حضرت عبد المطلب کے اونٹ جو ہیں وہ وادی میں چل رہے ہیں۔ تو اپنے فوجیوں کو، ابراہ نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ یہ سارے اونٹ اپنے قبضے میں لے لو۔ جب حضرت عبد المطلب پر کو یہ خبر پہنچی تو وہ ابراہ کے پاس تشریف لے آئے۔ ابراہ نے یہ جانا کہ ان کو پتہ ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، تو شاید یہ شکست کے لیے میرے پاس آئے ہیں، اور اس نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ ان کی تعظیم کے لیے کوئی نہیں اٹھے گا۔ لیکن جب وہ قریب آئے تو ابراہ بے اختیار اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس نے اپنے آپ کو سنبھالا تو تعظیم سے بٹھایا گیا حضرت عبد المطلب کو، اور کہا کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اونٹ تمہارے لوگوں نے قبضے میں لے لیے ہیں، میں اونٹ لینے آیا ہوں۔ تو حیران و ششدر رہ گیا ابراہ۔ اس نے کہا کہ یہ اتنا بڑا لشکر آپ دیکھ رہے ہیں، اگلی لمحے میں خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ مسمار کرنے جا رہا ہوں، تو آپ صرف اپنے اونٹ لینے آئے؟ تو انہوں نے کہا اونٹ چونکہ میری ملکیت ہے اس لیے میں لینے آیا ہوں، خانہ کعبہ جس کی ملکیت ہے وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ اب حضرت عبد المطلب کا ایمان کتنا مضبوط تھا اللہ کی ذات بابرکات پر، کہ جو ہی یہ بات ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جھنڈ کے جھنڈ ابابیل کے بھیج دیے، جن کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، لیکن وہ پتھر ایٹم بم کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہوں نے ابراہ کا سارا لشکر، ہاتھی، سب کچھ ملیا میٹ کر دیا۔ اب یہ ہے ایمان حضرت عبد المطلب۔ تو حضرت عبد المطلب کے آگے جو بیٹے ہیں وہ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ۔ یہ پیشانی کا جو نور تھا حضرت عبد المطلب کے ماتھے مبارک میں، اس کی وجہ سے یہ ابراہ اٹھ کے کھڑا ہوا، بے ہوش ہوا، اور آپ کا جو دل میں ارادہ آپ نے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا لشکر تباہ و برباد کر دیا۔ اب جو حضرت عبداللہ حضور کے والد گرامی اور حضرت آمنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ ظہور ہوا، اور حضرت جو ابو طالب ہیں
ان سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نور جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا۔ آج 29 شوال ہے، آج حضرت ابو طالب کا یوم ولادت بھی ہے۔ تو حضرت ابو طالب جو کہ حضرت ابراہیم کی دعا سے ان کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آگے جنریشن ہے ان میں امامت آئی، اور انہوں نے وہ قربانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مؤخر ہوئی تھی وہ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر علیہ السلام نے یہ قربانی دے کے تو وہ پروگرام مکمل کیا۔ حضرت ابو طالب حضور کے چچا ہیں، اور حضرت عبد المطلب نے نبی پاک کی پرورش کی، اور اس کے بعد پھر یہ آپ کا ہاتھ حضرت ابو طالب کو پکڑا دیا، اور آپ نے بہت شفقت سے آپ کی پرورش کی۔ آپ کے نکاح خوان بھی بنے، اور حضرت امام حسن اور امام حسین جو نواسے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، حضرت ابو طالب ان کے دادا جان بھی ہیں۔ تو یہ سارے حضور کے جو آباء و اجداد ہیں یہ حضرت ابراہیم کی شریعت پر ہیں، اور سارے مسلمان ہیں، ان کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ تو میں یہ اپنی ینگ جنریشن کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ یہود و نصارہ کا ہے، جو کہ ہماری جو بکس ہیں ان میں بھی چیزیں شامل کی گئی ہیں، لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بہترین پسندیدہ نبی ہیں ان کے والدین یا آباء و اجداد کفر کیسے کر سکتے ہیں یا مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ جنہوں نے ظلم نہیں کیا اور جو عدل و انصاف پہ رہے، اللہ کی بات کرتے رہے، تو ان کے لیے یہ سارے انعامات ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔